बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो हदीस डिस्कस करेंगे कि जिस पर शियों ने अपनी बुनियाद रखी है। उस हदीस का सहारा लेकर के शिया राफिजियों ने सहाबाए किराम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के सामने ये पेश करते हैं कि देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो चीज़ें छोड़ी हैं, जिन्हें थामने का हुक्म दिया है, वो दो चीज़ें हैं। उनमें से पहली है कुरान और दूसरी है अहले बैत। और फिर वो कहते हैं कि बस इन दोनों को थाम करके रखना है, और जो इनसे अलग चलता है या जो इनकी हक तलफ़ी करता है तो समझ लेना कि वो गुमराह है, या फिर वो ये कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज है। इस तरह से इस हदीस को बुनियाद बनाकर शिया राफिज़ी सहाबाए किराम को भी बुरा भला कहते हैं और दूसरे लोगों को गुमराह भी करते हैं। इस हदीस को हदीस सकलैन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इस हदीस को तफसील के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी किताबों में ये हदीस किन किन अल्फाजों के फ़र्क के साथ में आई है, और फिर ये भी बताएंगे कि उनमें से महफूज अल्फाज कौन से हैं। तो जान लें कि ये हदीस कई अल्फाजों के साथ, कई अलग अलग अल्फाजों के साथ अलग अलग किताबों में आई है। मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया है। कुछ जगह पर हदीस के अल्फाज यूँ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, उनमें से एक है कुरान और दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत। और फिर फरमाया कि इन दोनों को मजबूती से थामे रखना। इसके अलावा कुछ किताबों में अल्फाज इस तरह से हैं कि मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, उनमें से एक है कुरान, इसको मजबूती से थामे रखना, और दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत, यानी मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला का खौफ दिलाता हूँ, यानी कि अहले बैत का इकराम करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी हक तलफ़ी ना करना, उनकी इज़्ज़त एहतराम करना। तो देखें, पहले जो हुक्म था वो ये था कि कुरान और अहले बैत दोनों को मजबूती से थामे रखना, और दूसरी जगह पर जो अल्फाज हैं वो इस तरह से हैं कि कुरान को थामे रखना और अहले बैत का ख्याल रखना। यहाँ पर अहले बैत को थामने का हुक्म नहीं है। और तीसरी जगह पर जो हदीस आई है वो इन अल्फाजों के साथ है कि मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, उनमें से पहली है कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत, और इन दोनों को मजबूती के साथ में थामे रखना। तो अब देखें, तीन तरह की बात हो गई। पहली बार में कुरान और अहले बैत दोनों को थामने का जिक्र है, दूसरी बार में कुरान को थामने का जिक्र है और अहले बैत का ख्याल रखने का जिक्र है कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उनका एहतराम किया जाए, और तीसरी जगह पर कुरान और सुन्नत को थामने का जिक्र है। यहाँ पर अहले बैत का कोई नाम भी नहीं है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि इनमें से महफूज अल्फाज कौन से हैं और कौन सी हदीस को फॉलो किया जाए। तो आइए हम इंशाअल्लाह ताला ये सारी हदीसें जो अलग अलग सनद के साथ में किताबों में आई हैं, उन किताबों की दलील के साथ आपके सामने पेश करते हैं। फिर उनका एक डीप एनालिसिस करेंगे उसूल हदीस की रोशनी में, और फिर जो रिज़ल्ट निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है, उसको आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले आइए उन हदीसों की तरफ देखते हैं कि जिनमें ये अल्फाज हैं कि मैं अपनी उम्मत के बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत, और इन दोनों को मजबूती से थामे रखना। ये जो हदीस है ये किन किन किताबों में आई है और किन सनद के साथ में आई है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं, और फिर ये भी बताएंगे कि उनकी क्या इस्नादी हैसियत है। सबसे पहले सुनन तिरमिज़ी की तरफ देखते हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन में हदीस नंबर 3785 पर हदीस नकल करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा में अरफा के दिन देखा। आप अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर खुतबा दे रहे थे। मैंने आपको फरमाते हुए सुना, ऐ लोगों, मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत यानी कि अहले बैत। इसी से मिलते जुलते कुछ अल्फाज इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में नकल किए हैं हदीस नंबर 11561 पर। यहाँ पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो अहम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जिनमें से एक दूसरे से बड़ी है। एक तो किताबुल्लाह है यानी कि कुरान, जो आसमान से ज़मीन की तरफ लटकी हुई है, एक रस्सी है, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा ना होंगी यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर आ पहुँचें। इसी तरह की हदीस को हज़रत ज़ैद बिन साबित से भी रिवायत किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस नंबर 21654 पर।
یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک ہے قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ تو دیکھیں کہ ابھی تک ان حدیثوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں۔ آئیے اب دوسری حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6228 پر حدیث نقل کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت یزید بن حیان آئے اور ان سے کہا، آپ نے بہت خیر دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور آگے حدیث ابو حیان کی روایت کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون ہیں، یعنی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دو بھاری چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک کا ذکر کیا کہ وہ ہے قرآن، اور جو تھامنے کا حکم ہے وہ صرف قرآن کے لیے حکم دیا کہ اس کو تھامے رکھنا، جو قرآن کو تھامے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر آ جائے گا۔ اور دوسرا اہل بیت کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن اہل بیت کو تھامنے کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بہقی اپنی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 2857 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ یزید بن حیان فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے، اس میں رشد و ہدایت ہے، پس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس پر عمل پیرا رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کے لیے ابھارا اور اس کی ترغیب دی، پھر فرمایا، اور میں اپنے اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے لیے اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑنے کا تو ذکر کیا ہے، لیکن صرف قرآن کو تھامنے کا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت کا جو ذکر کیا ہے وہ ان کو تھامنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ اب آئیے ان حدیثوں کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر دو چیزیں چھوڑنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے پہلی کا ذکر ہے کہ وہ قرآن ہے اور دوسری کا ذکر ہے کہ وہ سنت ہے، وہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں ہے۔ امام بہقی اپنی سنن الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں 20336 پر، حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طرح امام بہقی نے حدیث نمبر 20337 پر حدیث نقل کی ہے، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یا فرمایا عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری ہے میری سنت۔ پھر آگے الفاظ ہیں، وہ ہرگز متفرق نہ ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ اسی طرح امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ پہنچیں۔ تو آپ نے اب تک تین طرح کی حدیثیں سن لیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اہل بیت، اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دوسری طرح کی وہ حدیث ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں سے ایک ہے قرآن اور قرآن کو تھامے رکھنا اور اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور تیسری وہ حدیث ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری سنت۔ اب آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ جہاں پر راوی نے صرف ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وہاں پر اہل بیت کا بھی ذکر نہیں ہے اور وہاں پر سنت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ 4 طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہو گئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چاروں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے ان میں تطبیق دینا لازم ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے کون سے الفاظ محفوظ ہیں اصول حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور پھر یہ کہا کہ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یا پھر یہ کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آئیے ان حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں سے سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3785 یا 86۔ اس روایت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک راوی ہے، راوی کا نام ہے زید بن حسن، اور یہ جو راوی ہے یہ محدثین کے نزدیک سخت ضعیف ہے۔ اس راوی کے بارے میں امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح اس راوی کے بارے میں ابن حجر اسقلانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو راوی ہے زید بن حسن، جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، ان سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ یہ جو روایت ہے ترمذی کی، اس روایت کو زید بن حسن نے لیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی زید بن حسن جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان دونوں کو تھامے رکھنا۔ لیکن امام جعفر صادق سے یہی روایت ان کے 2 اور شاگردوں نے لی ہے، ایک کا نام ہے حفص بن غیاث اور دوسرا کا نام ہے حاتم بن اسماعیل، اور ان شاگردوں کی روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2950 پہ نقل کیا ہے۔ وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اسے تھامے رکھنا، مگر کیونکہ زید بن حسن ایک ضعیف راوی ہیں اور ان کو جب روایت ملی امام جعفر صادق سے تو ان کو وہم ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ الفاظ بیان کر دیے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر راوی کی غلطی ہے جو انہوں نے اس طرح کے الفاظوں کو روایت کیا ہے، اور وہ راوی جو ہیں وہ زید بن حسن ہیں، کیونکہ ان کو محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے۔ دوسری جو روایت ہے قرآن اور اہل بیت کو تھامنے والی، وہ ہے مسند احمد کی روایت، حدیث نمبر 11561۔ اس روایت میں ایک راوی ہے عطیہ، یہ راوی بھی محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے۔ اس راوی کے بارے میں ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، امام نسائی کے نزدیک بھی یہ راوی ضعیف ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اس کو ضعیف الحدیث کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطا کرنے والا تھا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور مدلس تھا۔ تو پتہ چلا کہ مسند احمد کی روایت 11561 میں ایک راوی ہے عطیہ اوفی، جو بالاتفاق محدثین کے نزدیک ضعیف بھی ہے، شیعہ بھی ہے اور مدلس بھی ہے، اور مدلس یہاں پر ان سے روایت کر رہا ہے، اور جب کوئی ضعیف مدلس ان سے روایت کرتا ہے تو سما کی تصریح کے بغیر اس کی روایت ویسے بھی ضعیف ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جب راوی شیعہ بھی ہو، جب راوی بہت زیادہ خطا کرنے والا ہو، جب راوی ضعیف الحدیث ہو، پھر تو ویسے بھی اس کی حدیث جو ہے وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ عطیہ اوفی نے ایک جگہ تو یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیچ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہی عطیہ اوفی اپنی غلطی کا ثبوت دیتے ہوئے دوسری جگہ پر یہ بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، اور وہاں پر یہی راوی بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن چھوڑنے کا ذکر کیا ہے اور قرآن کو ہی تھامنے کا ذکر کیا ہے۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے حدیث نمبر 30704 پر نقل کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنے والی اور انہیں تھام کر رکھنے والی، تو یہ روایت بھی عطیہ اوفی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اب تیسری روایت کی بات کرتے ہیں، امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 21654۔ اس روایت میں ایک راوی ہے شریک نام کا، اور یہ راوی بھی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ اس راوی کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں
کہ یہ سچا تو تھا لیکن بہت زیادہ خطا کرنے والا تھا اور آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ امام مزی تہذیب الکمال میں اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن یعقوب جزجانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خراب حافظے والا اور مضطرب الحدیث تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے ابو زرع رازی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ خطا کرنے والا اور اس کو بہت زیادہ وہم ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کے بارے میں امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس غلط روایتیں ہوتی ہیں۔ تو ان سارے محدثین کی گواہی سے پتہ چلا کہ یہ جو راوی ہے یہ بھی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے اور اس کو بھی وہم ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو روایت ہے مسند احمد کی، جہاں پر قرآن اور اہل بیت کو تھامنے کا ذکر ہے، یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی تھیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6228 اور سنن الکبریٰ کی حدیث نمبر 2857، جہاں پر قرآن کو چھوڑنے کا ذکر ہے کہ قرآن کو تھامے رکھنا اور اہل بیت کا خیال رکھنا، یعنی اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا، وہاں پر اہل بیت کو تھامنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ روایت اصول حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر سنت کو تھامنے کا ذکر ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، وہ روایت بھی شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ تو ان ساری حدیثوں کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو چیزیں ذکر فرمائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے قرآن کا ذکر فرمایا، دوسرا یہ کہ آپ نے اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا، تیسرا یہ کہ آپ نے سنت کا بھی ذکر فرمایا، مگر کس کانٹیکسٹ میں کس کا ذکر فرمایا؟ تو جب ہم ان میں تطبیق دیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تھامنے کا ذکر کیا ہے۔ اس بات پر سارے راوی متفق ہیں، سبھی روایتوں میں یہ بات کامن ہے کہ قرآن کو تھامے رکھنا۔ جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ اہل بیت کو تھامنے کا ذکر کیا ہے یا نہیں، کیونکہ راوی کہیں پر یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، اس لیے آپ نے اہل بیت کا نام لیا تھا، کہیں پر راوی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو تھامے رکھنا اس لیے نام لیا تھا، کہیں پر راوی یہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا بلکہ سنت کا نام لیا تھا کہ سنت کو تھامے رکھنا۔ تو اس میں جو اختلاف ہے اس کی تطبیق اس طرح سے بنتی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کو تھامنے کا ذکر ہے جن روایتوں میں، ان روایتوں میں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی جو غلطی ہے وہ ہونا ثابت ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے الگ الگ کتابوں سے پیش کر دی کہ ایک جگہ راوی کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ وہی راوی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس لیے اہل بیت کو جو تھامنے والے الفاظ ہیں وہ شاذ ہیں، یعنی کہ وہ اوثق راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اب بچتے ہیں دو طرح کے الفاظ، یعنی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بات آپ نے فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کو تھامے رکھنا، کیونکہ قرآن اور سنت یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے اصول کی روشنی میں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں یا آپ کی تقریر ہیں، وہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے، یہ کبھی بھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامے رکھیں اور سنت کو تھامے رکھیں، اور اہل بیت کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت کو تھامے رہنے والی جو بات ہے، اور یہ بات کہ اہل بیت جو ہیں وہ قرآن سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، یہ بات پریکٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ آج بھی بہت سارے سید گھرانے ایسے ہیں، بہت سارے سید خود کو کہنے والے لوگ ایسے ہیں جو کہ گمراہ ہو چکے ہیں، جو شیعہ ہو چکے ہیں، جو تفضیلی ہو چکے ہیں، جو رافضی ہو چکے ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم پر ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو سید زادے ہیں، وہ جو اہل بیت ہیں، وہ قرآن کی تعلیم پر نہیں ہیں بلکہ قرآن کی تعلیم سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن تو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، اور یہ لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے کے سارے اہل بیت جو ہیں وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، قرآن سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ بات ہمارے سامنے ثابت ہو گئی کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خود کو سید بھی کہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ قرآن کی تعلیم سے الگ چل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، جہاں پر اہل بیت کو تھامنے کا ذکر ہے کہ وہ قرآن سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، تو یہ صرف اس وقت کے اہل بیت کی بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین وغیرہ، یعنی کہ صرف ان کے بارے میں حکم ہے کہ وہ قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ان کو تھامے رکھنا۔ تو اگر ہم ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، تو کیا وہ بھی انہی 4-5 لوگوں کے لیے ہے، ان کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے؟ ان کے بعد والوں کے لیے تعظیم کا حکم نہیں ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم نہیں ہے؟ پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا
اور ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی سید زادے ہیں، جو بھی اہل بیت رسول ہیں، جو بھی ان کے خاندان ہیں، ان کے بعد والی جو نسلیں ہیں، ان کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ آج بھی اگر وہ صحیح مسلمان ہیں، ان کے عقیدے درست ہیں، تو ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں اہل بیت سے مراد صرف اس وقت کے 4-5 لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ بعد کی ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ تو پھر جہاں پر بھی حدیث میں اہل بیت کو تھامے رکھنے کا ذکر ہے، نہ تو وہ روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، اور نہ وہ اپنی ریئل لائف میں اپنے ظاہری معنوں پر ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کر دی۔ تو جو حدیث کے محفوظ الفاظ ہیں، جو تھامے رکھنے کا حکم ہے، وہ قرآن کو تھامنے کا حکم ہے اور سنت کو تھامنے کا حکم ہے، اور تیسرا جو حکم ہے وہ اہل بیت کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس لیے جن شیعوں نے، رافضیوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ بس قرآن کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو، جس طرف وہ چل رہے ہیں بس اسی طرف چلنا، اور اس طرح وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، تو جان لیں کہ شیعوں کی یہ جو دلیل ہے یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ یہی بات اصولی طور پہ ثابت ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔